बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान अशफाक इसाक सत्ती। जो सिचुएशन है उस हवाले से अब से कुछ देर पहले खुसूसी नशरियात में भी हम आप तक बयान कर रहे थे कि क्या इस वक्त हो रहा है। भारत को जो हजीमत मिली है, जिस तरीके से उसके तैयारों ने धूल चाटी है, जिसमें सुखोई भी थे, जिसमें राफेल भी थे, जो कि पहली दफा ऐसा हुआ है कि एक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट हो जो कि एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड वॉर मशीन जिसे समझा जाता हो, और वो भारतीयों के हत्थे चढ़ा और निकम्मे पायलटों की वजह से उसको धूल चाटना पड़ी। सो दैट वाज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, और अब इसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया है, जाहिर है। और फिर साथ ही साथ सुखोई, जिसको एयर सुपीरियोरिटी फाइटर कहा जाता था, उसने जिस तरीके से धूल चाटी, बाकी उनके एयरक्राफ्ट ने जिस तरीके से धूल चाटी, और हमने बॉर्डर क्रॉस किए बगैर उनको बताया कि अगर आप हमला करेंगे तो उसका जवाब हम किस तरह से देंगे। फिर उसके बाद भारत की जानिब से क्या किया गया कि जनाब इधर उधर पहले पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान ने जनाब वहां पर भारतीय पंजाब पर हमला किया है, यानी कि जिन सिखों की हमदर्दियां पाकिस्तान के साथ हैं, जो पाकिस्तान से ये चाहते हैं कि हमारे जो खालिस्तान का कॉज है उसमें पाकिस्तान हमें सपोर्ट करे, और फिर उसके साथ इंटरनेशनली उनकी जानिब से बयानात सामने आ रहे हैं, हम उनके ऊपर हमला करेंगे, और अगर हमला करेंगे तो हमें बताने की या इस तरीके से उनको मीडिया के सामने ये जो जाली प्रोपेगेंडा करने की जरूरत नहीं पेश आएगी, बल्कि वो पूरी दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान ने किस तरह से रिटेलिएट किया। पाकिस्तान का रिस्पांस हमेशा मेजर्ड होता है और भरपूर होता है। आज फिर भारत की जानिब से क्या हुआ, जो रिकैप है थोड़ा सा, कि मुख्तलिफ इलाकों में उनकी जानिब से ड्रोन्स भेजे गए, और फिर ये हैरोक ड्रोन्स हैं जिनको एक खुदकुश सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है, लॉइटरिंग म्यूनिशन भी इनको कहा जाता है। इसके अंदर जाहिर है कि जासूसी की भी सलाहियतें होती हैं, और फिर ये गिर के अपने हदफ को निशाना बनाता है। लेकिन पाकिस्तान ने उनको भी काउंटर किया। एज ऑफ नाउ, अब से कुछ देर पहले DGI-SPR ने बताया कि 29 के करीब ये ड्रोन्स गिराए जा चुके हैं, ये तबाह हो चुके हैं। तो पाकिस्तान इस हवाले से कोशिश है। दूसरी जानिब डिप्लोमेटिक फ्रंट पे क्या हो रहा है, कोशिशें चल रही हैं। जाहिर है कि ईरान के वजीर खारजा भी गए, सऊदी वजीर खारजा भी इस वक्त भारत के दौरे पर हैं। फिर अमरीकी सदर की जानिब से भी ये कहा गया कि जी मेरी जरूरत हुई तो मैं हाजिर हूं, लेकिन बात यह है कि जरूरत है, अगर खत्ते का अमन बरकरार रखना है तो आलमी बरादरी को अपना इसमें रोल प्ले करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान अब तक बर्दाश्त कर रहा है, पाकिस्तान रिस्पॉन्ड कर रहा है, लेकिन जब पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से रिस्पॉन्ड किया तो फिर सारी दुनिया देखेगी। DGI-SPR ने आज गुफ्तगू करते हुए क्या फरमाया, जरा देखिए आप। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ये उनको भी अच्छी तरह पता है कि जब पाकिस्तान अपनी टाइम, प्लेस और अपने मीन से चूजिंग के साथ जब हमला करेगा, व्हेन पाकिस्तान विल स्ट्राइक, द होल वर्ल्ड विल कम टू नो, इट्स रेवरवेशंस विल बी फेल्ट एवरीवेयर। अच्छा जी, तो ये आपने देख लिया है कि ये सारे मामलात हैं, और आलमी सतह पर जो आपने देखा कि किस तरीके से राफेल बनाने वाली कंपनी जो है डज़ॉल्ट, उनके जो शेयर्स की कीमतें हैं गिरी हैं किस तरह से, और फिर जो स्टॉक था ये JF-17 का या चेंगडू कॉरपोरेशन का, वो किस तरीके से बुलंद हुआ है। J-10C की कारकर्दगी को, PL-15 की कारकर्दगी को, पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है HQ-9B, उसकी कारकर्दगी को जिस तरीके से सराहा जा रहा है, वो सबके सामने है। तो आज जरा गुफ्तगू का आगाज करते हैं, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में राना एहसान अफजल साहब, वजीर आजम साहब के कोऑर्डिनेटर हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस राना साहब। इसके साथ साथ मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई मामलात पर इनसे गुफ्तगू होगी। साथ ही साथ डॉक्टर कमर चीमा साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी हैं और बैन अक़वामी उमूर के भी माहिर हैं। तो गुफ्तगू का आगाज राना साहब आपसे कर लेते हैं। जो कुछ भारत कर रहा है, भारत ने हम पे हमला किया बगैर सबूत दिए 22 अप्रैल से लेके अब तक, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि अगर भारत कोई सबूत दे पाया, उसके बावजूद उसने 1971 के बाद पहली दफा ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के सेटल्ड एरियाज पे अटैक किया। पाकिस्तान ने फिर भी जवाब दिया, लेकिन पाकिस्तान ने जवाबी हमला नहीं किया। देयर इज अ डिफरेंस इन दोज टू। फिर पाकिस्तान रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, लेकिन भारत ने फिर ये ड्रोन भेजकर अपने मकरूह अजाइम बेनकाब कर दिए। व्हाट नीड्स टू बी डन राइट नाउ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज जो भारत की तरफ से ये ड्रोन्स भेजे गए, और पाकिस्तान की अफवाज ने ऑल ऑफ देम जितने भी भेजे उनको शॉट डाउन किया और उनको गिराया, एक के सिवा सबको गिराया, और मैं समझता हूं मक्खियों और मच्छरों की तरह गिराया। देखिए, बात यह है कि ये एक डेस्परेट मूव है, और क्यों है, क्योंकि जो 2 दिन पहले जो व्यक्ति जिसका आपने जिक्र भी किया कि इस चीज के बावजूद कि $80 बिलियन का बजट है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का, और 606 उनके पास फाइटर जेट
موجود Even ہیں. more. ہاں Even ایون more. مور. لیکن If you include Tejas as well. میں صرف فائٹرز کی بات کر رہا ہوں. تو 5-0 کی وکٹری جو ہے اٹ از انپریسیڈنٹڈ. اگر آپ حالیہ تاریخ کو اسٹڈی کریں اور ایئر کامبیٹ کو آپ اسٹڈی کریں تو اس طرح کی جیت جو ہے وہ بڑی ریئر ہے. اور اس کے اندر بھی جس طرح آپ نے بتایا کہ پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں رفال جو ہے اس کو شاٹ ڈاؤن کیا اور 3 کیا. اور دیکھیں انڈیا کا کیا موقف تھا اس کے اوپر, اس نے ڈینائی کیا. لیکن آج دنیا کی جو میڈیا ہے, دنیا کا جو پریس ہے, وہ جو ہمارا کلیم ہے کہ ہم نے 5 گرایا اس کی تصدیق کر. اچھا, وہ تصدیق کر بھی کس طرح سے ہے؟ ان جو تیارے تھے ایجیکشن سیٹس دکھا دی. جو رافیل کا کچھ کہہ رہے تھے جی میراج گرایا, انہوں نے نہیں, انجن بتا دیا کہ جی یہ جو M88 ہے یہ انجن رافیل کا ہے. تو ان کے پاس کوئی بچنے کا چانس ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو جھٹلائیں. تو اب آپ یہ دیکھیں جس تکلیف اور امبیرسمنٹ سے بھارت اس وقت گزر رہا ہے اور مودی حکومت گزر رہی ہوگی, تو یہ جو ڈیسپریٹ میجرز ہیں ڈیفینیٹلی اب ہمارا موقف اٹ از ایبسولوٹلی کلیئر. پاکستان ول ریسپونڈ ایٹ اٹس ٹائم آف چوزنگ, ایٹ اٹس موڈ آف چوزنگ, اور ہم ریسپونڈ کریں گے. پرائم منسٹر کا خطاب اٹ واز ایبسولوٹلی کلیئر کہ ہم جو ہمارے شہدا ہیں ان کے لہو کو ہم رائے گاہ نہیں جانے دیں گے, ہم بدلہ لیں گے. ڈی جی ISPR, ڈیفینس منسٹر, انفارمیشن منسٹر, تو آر اسٹانس از کلیئر. یہ جو اگریشن بھارت نے کی ہے, ہمارا اب قانونی طور پہ جب ہم ریسپونڈ کریں گے اٹ ول ناٹ بی این اگریشن, اٹ ول ناٹ بی این اوفینسو. یہ وہ جواب ہوگا جو بھارت کو ہم نے دے دیا, لیکن اس سے بڑھ کے ہم جواب دیں گے. تو وی آر ریڈی, آر آرم فورسز از کلیئر. ہمارا جو سٹانس ہے اور ڈپلومیٹکلی ڈیفینیٹلی انگیجمنٹ ہے. اور ہمارا موقف وہاں بھی کیا ہے کہ آپ نے جس طرح کہا کہ پہلگام کے اوپر وی ور این اوپن بک, ہماری آفر تھی کہ آپ انڈیپینڈنٹ, نیوٹرل, ٹرانسپیرنٹ انکوائری کرائیں. وی آر اوپن فار اٹ. اس کے باوجود انڈیا نے ڈپلومیٹکلی نہیں انگیج کیا, ہمارے پہ دے اٹیکٹ اس, اور اس کا رسپانس جہاں ہم نے دیا, ناؤ اٹ از آر ٹرن اینڈ وی ول ٹیک آر ٹرن. اور دنیا جو ہے وہ اپنا رول ادا کرے, انڈیا کو کٹہرے میں کھڑا کرے. دے شوڈ آسک دیم, اور یہ یونائٹڈ نیشنز ہو, سیکورٹی کاؤنسل ہو, اور اگر وہ نہیں کرتی یا ایسا کچھ نہیں ہوتا تو پاکستان از ریڈی فار اٹ ول ٹیک دا کورس اٹ ہیز ڈیسائیڈڈ ٹو ٹیک. مجھے ایک چیز بتائیے جنرل صاحب, ظاہر ہے کہ آپ فوجی آدمی, آپ سمجھتے ہیں اور یہ کوئی آپ کے لیے نئی چیز نہیں ہے, لیکن جب ہم جنگ کی ڈائمینشن اس وقت کیا ہے, سچویشن کیا ہے. آئی ریمبر وہ ایوب خان صاحب کی ہم دیکھتے تھے اسپیچ کہ انڈیا ہیز ڈکلیئرڈ وار آن اس, اور اسے نہیں پتا کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے. یہ جو وار کا اسٹیٹس ہے ایز آف ناؤ, یہ کیا ہے؟ یہ فل فلیج وار ہے یا پھر یہ لمیٹڈ وار ہے, یا پھر یہ کس طرح کی وار اس کو قرار دیا جا سکتا ہے اس وقت؟ دیکھیں یہ آل آؤٹ وار تو نہیں ہے, بٹ وی آر ان اے اسٹیٹ آف وار ان اے سینس. مے بی اٹ از کنفائنڈ ٹو اے ریجن, یا ان دا ٹائم فریم اٹ از شارٹ ڈیوریشن وار, لمیٹڈ ان ٹائم اینڈ اسکوپ, بٹ وی بوتھ آر نیوکلیر پاور, اور نیوکلیر طاقتیں ہیں, یہ اسٹیبلشڈ ہیں, ان کی کریڈیبلٹی ہے, اور اس کے باوجود انڈیا بار بار جو ہمارا نیوکلیر تھریش ہولڈ یا ڈیٹرنس ہے اس کو کراس کر رہے ہیں. اگر تو ہمارا نیوکلیر ڈیٹرنس جیسے کریڈیبل ہے, میں سمجھتا ہوں بالکل پورٹنٹ ہے, آج ہم انڈیا پہ نیوکلیر اٹیک کر سکتے ہیں, بٹ اسٹل وہ کر رہے ہیں. دیٹ مین ہمیں پرووک کر رہے ہیں, انڈرمائن کر رہے ہیں, اس کی کو قیمت چکانی پڑے گی. لیکن آپ دیکھیں ان کا دوگلاپن دیکھیں, اور کیونکہ آپ کا دشمن آپ سے 6-7 گنا بڑا ہے, عیار ہے, مکار ہے, کننگ ہے, اور اوپر سے مودی جیسے وزیر اعظم کے ساتھ جاہل ہے, جس کے ذہن میں اکھنڈ بھارت اور ہندوتوا کا نظریہ ہے, جس کے ذہن میں RSS اور ہندوتوا. واٹ از ہندوتوا؟ ہندونس. پوری دنیا کو ہندوازم کے تھرو دیکھتے ہیں. تو یہ بڑی ڈینجرس ٹرینڈ ہے. اور دیکھیں انڈیا کے اندر سے جو آوازیں ہیں, جو اس کے پولیٹیکل پارٹیز اپنے کولیشن جنتا دل والے, وہ بھی کہہ رہے ہیں مودی صاحب آپ کیا کر رہے ہیں. جتنا انڈیا آج تنہا ہے, کمزور ہے, آئسولیٹڈ ہے, اندر سے بھی اور بیرونی طاقتوں کے حساب سے بھی, کوئی آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. اور آپ دیکھیں پاکستان کو کیا کر رہے ہیں, الزام لگا رہے ہیں. آج 18واں دن ہے, کوئی آپ الزام کو ثابت نہیں کر سکے سوائے الزام لگانے کے, اور پھر الزام لگا کے ان پہ چڑھ بھی دوڑے ہیں, اور اٹیک بھی کر رہے ہیں 70-75 جہازوں کے ساتھ, اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو صرف جو ہے نا نان ملٹری ٹارگیٹ انگیج کیے. بھائی ملٹری معصوم بچے, اور دیکھیں ملٹری مائٹ پوری استعمال کر رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں ہم نان ملٹری ٹارگیٹس کو انگیج کر رہے ہیں. اور وہ ہم نے انٹرنیشنل میڈیا کو دکھایا کہ وہاں مسجدیں ہیں, قرآن شریف کو نہیں. میں یہ چاہوں گا یہاں پر, اگر آپ کا جواب مکمل ہو گیا, اور یہ معصوم بچوں کی ذرا تصویریں فل اسکرین پہ اگر ہم دکھا سکیں, آپ یہ سوچیں کہ کیا معصوم بچے, کس طریقے سے انہوں نے ان کو ٹارگٹ کیا. یعنی کہ وہ بچے جو کہ پھولوں جیسے تھے, ان کو اس طرح سے ٹارگٹ کر کے, پھر نہ صرف یہ کہ معصوم بچوں کو,
بلکہ سر جو وہاں پر جو ڈیم تھا، دیکھیں انسانیت کا دشمن ہے پروجیکٹ، انسانیت کا دشمن ہے. اور دیکھیں جہاں پانی آ رہا ہے آج تک دیکھیں پوری دنیا میں ایسی مثال نہیں ہے کہ کسی کو پانی نہ پینے دیں. دیکھیں پانی روک رہا ہے اور اس میں ہم نے 3 ریورز کا آپ کو اس کا اجازت دی ہوئی ہے، 3 رکھے ہوئے ہیں اور آپ نل کریں گے تو 6 کے 6 ریور کا پانی پاکستان کو ملے گا. اور ہمیں یہ حق پہنچتا ہے اب کہ انہوں نے ہمارے نیلم جیلم پہ اٹیک کیا. جتنے بھی دریا ان کے ڈیم بنے ہم کسی پہ بھی ہٹ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ وقت آنے پہ ہم ہٹ کریں گے جب بالکل ضرورت پڑے. اور انہیں یہ پتا ہونا چاہیے، انہیں پتا ہونا چاہیے 24 کروڑ عوام کا ملک ہے، نیوکلیر طاقت ہے اور ان کی فوج دنیا ان کو مانتی ہے کہ دنیا کی بہترین افواج ہے اور اس کا ہلکی سے جھلک بھی دکھا دی. اور یہ عوام جو ہے نا یہ سارے سولجر ہیں، یہ 24 کروڑ عوام کی یہ فوج ہے، وہ انہیں کچا چبا جائے گی. اور مودی صاحب کو اگر ہوش کے ناقل نہ آئے تو مودی صاحب کا نام و نشان مٹ جائے گا. میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ستی صاحب دیکھیں ان کے ہیں بی جے پی کے لیڈر ہیں ڈاکٹر سبرامنیم سوامی، ان کی میں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیکھی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ بھئی کیا آپ بھارت انڈیا پہ اٹیک کرے گا؟ اس نے کہا بالکل نہیں کرے گا، ہم ان سے اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ایک فل فلیج وار پہ جا سکیں. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا چائنا نے ہمیں بڑا کلیئر میسج دیا ہے کہ وی آر ود پاکستان، اف یو گو ٹو وار ود پاکستان and you try to undermine their sovereignty, integrity, we are with them. Then you are going to fight war not only with Pakistan, with China also. یہ میسج جا چکا ہے ان کو بیک گراؤنڈ سے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ انڈیا کبھی ضرورت فل فلیج وار یا اٹیک کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، اوچے ہتھ کنڈے کرتا رہے گا. یہ ذرا ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ظاہر ہے کہ میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو ڈائمینشن ہے آپ کائنڈلی اس کی ایکسپلین کریں. فل فلیج وار یا آل آؤٹ وار کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پہلے زمانے 1965 کے یا 1971 کے یا اس وقت کے تقاضے کچھ اور تھے. فوجیں جو ہیں وہ باؤنڈریز پہ آ کے سرحدوں پر آ کے پھر کراس کرتی تھیں، ٹینکس وغیرہ کا سامنا کرنا پڑتا تھا. ایئر فورس جو ہے وہ ود ان ویژول رینج جو ہے وہ ان کے جو ڈاگ فائٹس ہوا کرتی تھیں. اب بیونڈ ویژول رینج کا زمانہ ہے، اب ماڈرن وار فیئر ہے جس کے اندر آپ کو بوٹس آن گراؤنڈ کی بجائے اب یہ جو ڈرونز جس طریقے سے وہ بھیج رہے ہیں، اور صرف ایک جگہ انہوں نے نہیں بھیجے. آپ دیکھیں کہ راولپنڈی دیکھ لیں، لاہور دیکھ لیں، پھر سندھ میں دیکھ لیں، پھر کراچی میں دیکھ لیں، یعنی کہ ملک کے طول عرض میں انہوں نے اپنی طرف سے انٹروژن کی کوشش کی. تو اس ایسپیکٹ کو، اس پرووکیشن کو کیا کہا جائے گا 7 اور 8 مئی کے بعد کے، اگر اس کو بھی ہم کریکٹ کرتے ہوئے دیکھیں تو؟ دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ ابھی کوئی لمیٹڈ وار بھی شروع ہوئی ہے. یہ جل صاحب بیٹھے ہیں زیادہ بہتر اچھے ایکسپلین کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی تک تو پاکستان نے رسپونڈ ہی نہیں کیا. پاکستان تو ڈیفینسولی جو انڈیا کے جو فائٹر جیٹس کو جو اسٹرائک کیا ہے وہ تو ایک ڈیفینسو تھی، وہ ہم نے 5 جہاز ان کے گرا دیے. اب ظاہری بات ہے ایک نئی ڈومین میں چلے گئے ہیں، بیکاز ان کو ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے کہ جو ان کی سوسائٹی کا اور ایئر فورس کا مورال ڈاؤن ہو گیا. کل جو سچویشن پیدا ہوئی، ہم تو جو بات کر رہے تھے لیکن جب CNN نے اور انٹرنیشنل میڈیا نے یہ بتانا شروع کر دیا کہ ان کے جہاز گر گئے ہیں، وہ تو خاموش بیٹھے ہوئے تو بولتے ہی نہیں تھے. تو جب دنیا نے بتایا تو وہ واقعی پینک میں چلے گئے اور پھر انہوں نے کہا اب کیا کریں. اب یہ ایک نئی ڈومین تھی. انہوں نے کہا جی کہ پاکستان جھوٹ بولا، جی پاکستان نے جو ہے وہ حملہ کیا ہے. اب پاکستان کہتا ہے جی آپ اگر ہم نے حملہ کیا ہے تو آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارا کوئی ڈیجیٹل پروجیکٹائل دکھائیں کہ کہاں پہ ہیں. آپ کی جو چیز پاکستان پہنچ رہی ہے وہ ڈرون ہے، وہ میزائل ہے، تو ہم اس کو ریڈ کر سکتے ہیں. آپ بتائیں ہم نے کہاں پہ کیا ہے. سو انہوں نے اپنی عوام کو اس سے نکالنے کے لیے. چیمہ صاحب لیٹ می اسٹاپ یو ہے، ایک بریک پہ جانا ہے، بریک کے بعد آتے ہیں. جی بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر قمر چیمہ سے ہماری بات ہو رہی تھی اور ڈاکٹر صاحب انٹرپشن کے لیے معذرت. یہ ذرا بتائیے گا کہ ایک تو جو آپ ایکسپلین کر رہے تھے، دوسرا یہ ہے کہ جو اس میں جو ونڈو ہوتی ہے رسپانس کی، آپ کو لگتا ہے کہ وہ کوئی لمیٹڈ ہوتی ہے یا یو کین ٹیک ایز مچ ٹائم ایز پاسبل اور ایز فیزیبل؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب دیکھیں فورس کی، ہر فوج کا اپنا ایک پوسچر ہوتا ہے اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کی فوج نے پہلے دن سے ایک ہی بات کہی ہے کہ جو ٹائم بھی ہم اپنا ڈیسائیڈ کریں گے، پلیس بھی ہم اپنی ڈیسائیڈ کریں گے اور ہم یہ آپریشنل فریڈم رکھتے ہیں، ہمارے پاس یہ کیپیبلٹی موجود ہے. سو وہ ونڈو اگر فار ایگزامپل انہوں نے ایک سو کال ڈرامہ کیا اور کہا جی کہ ہمارا وہ پہلگام میں واقع ہوا ہے 15-16 دن لگے. سو پاکستان میرا خیال ہے ان 15 دنوں میں بالکل پلان تیار تھا کہ کیا کیا ہمیں کرنا ہے اگر وہ کچھ ایسا کرتے ہیں. سو میرا خیال ہے کہ پاکستان بالکل سوچ رہا ہوگا. پاکستان کی ایئر فورس نے جو پہلا حملہ کیا، دیکھیں 80 جہاز، دیکھیں ستی صاحب پہلی بات ہے 5 جہاز گرانا
پھر ان 80 جہازوں سے بچ کے بھی آنا. یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. پاکستان کی ایئر فورس نے بڑا کمال کیا ہوا ہے, لیکن صرف بات یہ ہے کہ یہ میرا خیال ہے ہمیں چیزیں اپنی افواج پہ چھوڑ دینی چاہیے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں, کب ٹارگٹ کرنا ہے, کس پیمانے پہ ٹارگٹ کرنا ہے. اور آج جو خاص طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی میزائل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, وہ کس پیمانے پہ ایسکلیشن کو لے کے جا رہے ہیں. تو وہ جس طرح کی ایسکلیشن کریں گے اس حساب سے پاکستان ڈیفینیٹلی ایز اے رائٹ ٹو ریسپونڈر کرے گا. رانا صاحب, یہ مجھے بتائیے کہ ظاہر ہے کہ اس وقت قوم کا مورال ہائی ہونا بہت ضروری ہے. ہم کوئی پینک میں نہیں ہے جس طرح سے انڈیا میں پینک مچا ہوا ہے, اور ظاہر ہے کہ پریشانی ہمیں اس طرح کی نہیں ہے, کیونکہ ہمیں نہ صرف یہ کہ ہماری حربی تیاریوں پر بلکہ بحیثیت قوم اور بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل بھی ہے, یقین بھی ہے, اور موت کا ایک دن متعین ہے, ہمیں یہ پتا ہے. تو ہماری حربی تیاریاں ایز فار ایز آئی نو دے آر کمپلیٹ. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے اس میں؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو کیپیبلٹی ہے اور جو آپ کہہ رہے ہیں جو مورال ہے, وہ تو ایز بینگ اے مسلم الحمدللہ وی آر ایور ریڈی ٹو فائٹ, اور اللہ کی راہ میں جو ہے شہادت جو ہے وہ تو شوق ہے. تو ہمارے لیے خوف اور ڈر کوئی ایسی چیز نہیں ہے الحمدللہ. دس از یہ ہمارا یقین ہے, ایمان ہے. لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کیپیبلٹی کی بات کریں تو پاکستان کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے اٹ از اپ ٹو مارک ود دا ورلڈ ٹاپ 3-4 جو ممالک ہوں گے. اگر آپ شاہین کی بات کریں 900 کلومیٹر کی رینج ہے, شاہین 2 ہے, شاہین 3 ہے. اب شاہین 3 جو ہے وہ 2700 سے 3000 کلومیٹر تک کی رینج ہے. اس کا مطلب ہے کہ انڈیا کا چپا چپا وی کین ریچ آؤٹ. یعنی کہ انڈیا کا جو ایسٹرن ترین بارڈر ہے وہاں بھی ہم پہنچ سکتے ہیں, اس سے بیونڈ بھی ہم پہنچ سکتے ہیں. تو کوئی انڈیا کا ایسا خطہ نہیں ہے جو شاہین سے بچ سکتا ہے. شاہین 3 سے غوری ہے, ابابیل ہے, فتح ہے, بابر 3 ہے. تو یہ تو ابھی تو دیکھیں, یہ اگر یہ دھمال چاہتے ہیں تو وی ول پلے along. یعنی کہ یہ پاکستان کیپیسٹی, کیپیبلٹی, آرمڈ فورسز, ایئر فورس, آپ کی نیوی, دے آر آل کیپیبل ٹو پٹ اپ اے ویری اسٹرانگ فائٹ. اور اوفینسو بھی اگر کرنا ہو تو وی آر اے نیوکلیر اسٹیٹ, واٹ مور دین دیٹ. دیکھیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وی آر اے ریسپانسبل اسٹیٹ. ہم ریسپانسبل بھی ہیں اس کے ساتھ, اور ہماری چاہے آپ پولیٹیکل جو ڈائسپورا ہے اس کی بات کر لیں یا جو ہماری ملٹری ہے, دے ہیو آلویز پلیڈ ریسپانسبلی. تو میں سمجھتا ہوں جب وقت آئے گا تو یہ جتنے میں نے نام لیے ہیں دے کین پلے ہیوک ان انڈیا. یس, لیکن آئی ہوپ کہ اس طرف انڈیا اس چیز کو ڈریگ نہیں کرے گا, کیونکہ اگر وہ ڈریگ کرے گا تو وی کین دیز آر آل آپشنز آر اوپن. تو میں اسی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بیٹل فیلڈ رینج نصر سے لے کے 60 کلومیٹر کی رینج سے لے کے, جس طرح سے رانا صاحب نے فرمایا, ابابیل اور شاہین 3 تک, یعنی کہ 2700 سے 3000 کلومیٹر تک کی رینج کے ہمارے پاس میزائلز ہیں. اور سب سے بڑھ کے یہ ابابیل اور شاہین 3 کی یہ ہے کہ MIRVs ہیں, یعنی کہ ملٹیپل انڈیپینڈنٹ ری انٹری وہیکلز, یعنی کہ 5, 6, 7 وہیکلز آ رہی ہوں گی, آپ کا پتہ نہیں ہوگا کہ کس میں وار ہیڈ ہے. تو S-400 کس کو روکے گا. تو دے نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل انڈیا کے ہاؤ دے آر پلئنگ ود وار, پلئنگ ود فائر. دیکھیں, یہ مودی بڑا بے وقوف ہے. اس کے تمام ان کے جو ملٹری کمانڈرز ہیں ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کی کیا کیپیبلٹی ہے. اٹ از ویری امپورٹنٹ, اور ان سے ایک نوچ بہتر ہے. اور ہمارا رسپانس بھی جو گیا, جب انہوں نے کہا یہ ہم نے 5 طیارے گرائے, ان کی جب ہم نے جواب دیا تو ان سے ایک نوچ بڑھ کے تھا. اور پھر ہماری جو بری افواج نے لائن آف کنٹرول کے اپوزٹ جو فائرنگ وغیرہ ہماری ہوتی ہے, تو اس میں دیکھیں کیسے ان کی بھڑکاس نکالی ہے. بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا, کئی بٹالین ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیے, سفید جھنڈے لہرائے انہوں نے. اور اس سفید جھنڈے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جناب ہمیں معافی کر دیں, ہماری بڑی ہلاکتیں ہو گئی ہیں, اور ہیومنٹیرینلی ہمیں جو ہے ان کو مروں کو ایویکویٹ کرنے دیں, ہمیں ٹائم دیں. ہم آپ سے جنگ نہیں چاہتے, ہم آپ کو ہاتھ تسلیم کر لیتے, ہاتھ کھڑے کر دینا یہ ہے. یہ ان کی فوج کر رہی ہے. اور ان کے جو پچھلے آرمی چیف تھے انہوں نے بھی کہا تھا کہ دیکھیں پاکستان سے ہم جنگ نہیں کر سکتے, ہماری بڑی شارٹ کمنگز ہیں. اور ایئر فورس کا جو چیف تھا جہاز پہ بیٹھے, اس کی ویڈیو آئی, اس نے بھی کہا کہ آئی ڈونٹ ہیو کانفیڈینس آن دس پلیٹ فارم. اور وہ ظاہر ہے ان کے ساتھ انہوں نے مودی نے ان کو فورس کیا اور کہا کہ میں نے ان کو اجازت دے دی ہے کہ اپنے آبجیکٹو سلیکٹ کریں. بھائی اگر انہیں کوئی شرم یا کیپیبلٹی ہوتی تو ملٹری ٹارگٹ سلیکٹ کرتے. سلیکٹ کر رہے ہیں سیولین مسجدیں سلیکٹ کر رہے ہیں جی, پانی کے ہائیڈرو جو ڈیم سلیکٹ کر رہے ہیں. ڈیم سے کون سی دہشت گردی ہو کیا, تو یہ ان کا ایکچوئل ورتھ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا جرت نہیں کرے گا پاکستان پہ ایک فل فلیج وار کو ویج کرنے کا, کچھ کر ہی نہیں سکتا. کرے گا تو منہ کی کھانی پڑے گی, اپنے
टूट फूट का शिकार हो जाएगा, वो एट बेस्ट यही ड्रोन भेजता रहेगा बैठ के, वो तड़ियां लगाता रहेगा। और हमारा रिस्पॉन्स जैसे डीजीएसपीआर ने आज भी कहा और हमारे डिप्टी जो है प्राइम मिनिस्टर ने पहले कहा कि हमारा हक है और हम रिस्पॉन्ड करेंगे अपनी टाइम पे और प्लेस ऑफ चूजिंग पे। उन्होंने भी 2 हफ्ते लिए। देखिए 22 को होता है पहलगाम, जिसका आज तक सबूत नहीं दिया, और 2 हफ्ते बाद क्या किया, एक फेस सेविंग करने की कोशिश की, जो उसमें काफी सारे उन्होंने जहाज इन्वॉल्व किए, पर मुंह की खा के वापस गए और पूरी दुनिया में जगहसाई हुई। इवन देखे फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि जी हमारे रफाल गिरे हैं। उन्होंने कहा आप तो डूबे हो, हमें भी साथ ले डूबे, हम तो उसको मार्केट करने की कोशिश, स्टॉक बिठा दिए, इतने हमने मिलियन ऑफ डॉलर लगा के जहाज बनाया था और आपने हमें बिल्कुल बेइज्जत करा दिया है। और हमारा जो है देखें अभी रिस्पांस जाना है, जैसे डीजीएसपीआर ने कहा, वो जब जाएगा दुनिया देखेगी और भारत देखेगा और मोदी मुंह छुपाता फिरेगा इंशाल्लाह। ठीक है डॉक्टर कमर चीमा, एक चीज ये बताइए कि डेटरेंस बहुत जरूरी है। पाकिस्तान ने 2019 में शो किया कि हमारी कैपेबिलिटीज क्या हैं, लेकिन उसके अंदर उनकी डिटाई देखें कि जो शख्स अपना जहाज गिरा के यहां से चाय पी कर गया, एक तरह से प्रिजनर ऑफ वॉर बना, उसको उन्होंने न सिर्फ तरक्की दी बल्कि वीर चक्रा भी दे दिया, प्रमोट भी किया। उनका फ्रॉड देखें, उनका फ्रॉड कहें। दरख्त गिराए यहां पर और उसके बाद जाके कहा जी 300 बंदे मार दिए। इस दफा सिविलियंस को निशाना बनाया, अपने 5 जदीद तरीन तैयारे तबाह करवाए, लेकिन फिर भी ये जो शरारत जो है वो अभी भी कर रहा है, ये ड्रोन्स की सूरत में। ये डेटरेंस कैसे कायम किया जाए डॉक्टर कमर सीमा? देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि डेटरेंस कैसे कायम किया जाए। देखिए इतना बड़ा आपका बॉर्डर है, 80 अरब डॉलर का उनका डिफेंस बजट है, बड़ी वो मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, इजराइल के पास जाते हैं, ड्रोन लेके आते हैं, अमेरिका से ड्रोन लेते हैं, अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को वो बढ़ा रहे हैं। तो देखिए अगर एक मुल्क चाहे तो वो हमला तो कर सकता है, ये तो कोई वो जिसे कहते हैं ना बहुत बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन ये है कि क्या वो इसको एस्केलेशन की तरफ जा सकते हैं, जो एस्केलेशन वो चाहते हैं वो नहीं जा सकते। वो इसको सिर्फ और सिर्फ देखिए, नरेंद्र मोदी का एक पॉइंट है, याद होगा 2019 में अभिनंदन की तस्वीरें वो अपने सियासी जलसों पे लगाते थे। वो एक विंडो छोटी सी लेते हैं, उसमें अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं और पीछे हट जाते हैं। सो वो बेसिकली अब हो ये रहा था पिछले 15-18 दिन से, नरेंद्र मोदी को साइकोलॉजिकली बड़ा हॉन्ट कर रही थी ऑपोजिशन के, आप तो घर में घुस के बैठ गए हो, तो वो उसको एक था कि मैं कुछ तो करूं ताकि अपनी आवाम के सामने जो है वो मैं दिखाने के काबिल रहूं। तो ये जो डेटरेंस का कॉन्सेप्ट है, देखिए ये आप देखिए, अब फॉर एग्जांपल हम बार बार जब कन्वेंशनल वॉर की बात आती है तो पाकिस्तान हमेशा न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को नीचे रखता है ताकि इंडिया कन्वेंशनल वॉर की जरूरत न करे। वो क्यों करता है? वो इसीलिए करता है कि हम नहीं चाहते खित्ते में वॉर हो, और हमें पता है ये हमारा जो एडवर्सरी है ये एक एग्रेसर है। सो इसलिए हमने अपनी जो थ्रेशोल्ड है उसको नीचे करते रहते हैं ताकि हम उसको डरा के रखें। और मेरा ख्याल है कि ये देखें अभी कितने पिछले सालों से कभी कन्वेंशनल वॉर की कोई बात नहीं है। एक पिछली दफा उन्होंने एक स्ट्राइक की, पाकिस्तान ने उनके जहाज गिराए, क्या पायलट पकड़ा, बात खत्म हो गई। अब वो थोड़ा एक नए डोमेन में जाना चाहते हैं, और क्योंकि नरेंद्र मोदी देखें ये बिल्कुल एक नए जुनूनी आदमी है, और इनके पास एक बंदा जिसका नाम अजीत डोभाल जो एनएसए साहब है इनके, वो और ये 2 ही बंदे हैं जो प्लान करते हैं। ये अमित शाह साहब नहीं सर, 4 लोग हैं सर, राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी। लेकिन मेजर 2-3 ये कहा जाता है, लेकिन ठीक है आपकी बात, राजनाथ सिंह भी इन्वॉल्व है। तो ये 3-4 लोग हैं जो फैसला करते हैं। ये बेसिकली वो जो इनकी हिंदुत्व की पॉलिसी है, हिंदू नेशनलिज्म, ये मेजॉरिटेरियनिज्म, ये इन पे बिलीव करते हैं और ये अपने पॉलिटिकल इंसेंटिव लेना चाहते हैं। ये कभी भी लिमिटेड वॉर की तरफ नहीं जाएंगे। अभी इनको यह है कि शायद इंडिया स्टेबल हो गया है, पहले तो इनको बहुत झटका लगा, आपको याद है कि जब इनको डिप्लोमेटिकली दुनिया से सपोर्ट ना मिली किसी, और अभी भी ये जो इन्होंने अटैक किया, किसी दुनिया के मुल्क ने ये नहीं कहा कि इन्होंने ठीक किया है। और ये आप देखिए, ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप एक काम करें, दुनिया आपको रोक रही है और आप करें तो दुनिया उसको कंडेम करे। ट्रंप साहब जो है उसको शेम कहें, तो मैं समझता हूं कि उनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती। लेकिन जो वो चाहते हैं वो यही है कि पाकिस्तान की वो जो पुरानी थ्रेशोल्ड है कि हम पाकिस्तान कहते हैं जी न्यूक्लियर ब्लफ कॉल करता है, वो बेसिकली एक नया मोमेंटम क्रिएट करना चाहते हैं, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान उसके लिए ऑलरेडी तैयार है। अब उन्होंने ड्रोन भेजे हैं, अब जारी बात है कि पाकिस्तान की बारी है कि वो किस तरह क्योंकि पाकिस्तान एक बात कहता है कि जी एस्केलेशन लैडर हम अपने हाथ में रखेंगे, तो स्टिल हम ड्रोन्स अगर आपके पास हैं, अगर आपके पास ड्रोन्स हैं इसराइली साख्ता, हेरोन भी है, हेरोब भी है, बाकी भी है, तो हमारे पास भी शाहपर भी है, बर्राक भी है, बाकी भी कई हमारे इन्वेंट्री में मौजूद हैं, तो वी आर गोना यूज देम। तो फिर आप रोएंगे, परेशान होंगे। एक चीज मुझे ये बताइए, अपने पाकिस्तानी भी हैं, सारे हैं जी।
نیسکوم لگا ہوا اس میں. اچھا یہ مجھے بتائیے گا رانا صاحب کہ یہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کا ریئیکشن ہے, آر یو سیٹسفائڈ ود دیٹ؟ کافی ایک چیزیں جو ہوتی ہیں نا تھوڑا سا مس کوٹ ہو جاتی ہیں, کہا جی شرمناک قرار دے دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے. انہوں نے سچویشن کو کہا کہ اٹس اے شیم دیٹ اٹ ہیپنڈ, یعنی کہ اسپوک اباؤٹ دا سچویشن, ناٹ دیٹ ہی کنڈیم دا اٹیک آن پاکستان. سو وٹ نیڈس ٹو بی ڈن ان دس ریگارڈ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تیار ہوں لیکن جی اگر میری ضرورت پڑی تو بھائی اس سے بڑھ کے ضرورت کیا ہوگی, وی آر برنک آف اے نیوکلیر وار. دیکھیں اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا اگر ریئیکشن کی بات کریں تو اگر حالیہ جو انسیڈنٹس ہیں ان کو اگر دیکھا جائے, جو اسرائیل نے فلسطین کے ساتھ کیا, جو رول یونائٹڈ نیشنز کا ہونا چاہیے تھا, سیکیورٹی کاؤنسل کا ہونا چاہیے تھا, دنیا کی بڑی قوتوں کا ہونا چاہیے تھا, وہ نہیں تھا. تو اس کو آپ ایک بگ ڈس اپوائنٹمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں. جو رول آپ نے دیکھا کہ یوکرین اور رشیا کی وار میں تھا, وہ بھی ایک دنیا کے اگر لحاظ سے دیکھا جائے کہ پیس بروکر کرتے, سب کچھ کرتے, تو آپ کو وہاں اس طرح کا رول وہاں بھی نہیں نظر آیا. تو یہاں میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جب دو نیوکلیر ممالک کلیش کرتے ہیں تو اٹ از اے کنسرن فار دا ہول ورلڈ. اٹس ناٹ سم تھنگ اسمال, اٹس سم تھنگ ویری بگ. کیونکہ آبویسلی کوئی بھی جو اسکرمشز ہیں جن کا ایسکلیشن کے چانسز ہوں تو نیوکلیر ممالک کے درمیان میں اٹ کین اینڈ اپ اینی ویئر. اور آبویسلی جو ڈومز ڈے سیناریو ہے کہ کوئی ایک ملک نیوکلیر جو ہے وہ ویپن استعمال کر لے گا, اٹ از اے پاسبل, اور وہ نیوکلیر اپوکلپس ہو جائے گا. بالکل آپ اس پاسبلٹی کو رد نہیں کر سکتے, کیونکہ اگر آپ کسی کے سروائیول کو چیلنج کریں گے, آپ کسی کو اس حد تک آپ لے جائیں گے تو اٹ از اے پاسبلٹی کہ یہ ہو جائے. تو یہ دنیا کے لیے کنسرننگ ہونا چاہیے میرے خیال سے. اور دنیا کا کردار یہاں یونائٹڈ نیشنز کا اس کے لیے امتحان ہے. جہاں وہ پہلے ڈس اپوائنٹنگ رہا, اگر یہاں وہ ڈس اپوائنٹنگ رہے گا تو یہ ایسکلیشن بڑھے گی. اگر دنیا کے جو بڑے ممالک ہیں وہ اگر وہ اپنا کردار نہیں ادا کریں گے, جو دیکھیں, اور کردار کی جب میں بات کرتا ہوں تو کس کردار کی میں بات کر رہا ہوں. اگر ایک ملک کہہ رہا ہے اوپنلی کہ میں اوپن بک ہوں, میں نیوٹرل ٹرانسپیرنٹ انکوائری کے لیے تیار ہوں, تو پھر کیا دنیا کو اس کے اوپر پوچھنا نہیں چاہیے کہ اس چیز آفر کے باوجود ڈپلومیٹک جو ہے وہ جو چینل ہے وہ کیوں نہیں استعمال کیا گیا؟ Exactly. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو, اور دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ بھی کہہ دوں آپ کو کہ پاکستان کوئی دنیا کی طرف نہیں تاک رہا, یا پاکستان جو ہے وہ امریکہ یا چائنا یا یونائٹڈ نیشنز کا انتظار نہیں کر رہا. پاکستان ہیز اناؤنسڈ اٹس پالیسی. دنیا کا کردار اہم ہے, ہوتا ہے, ان کا ایک رسپانسبلٹی آتی ہے, یونائٹڈ نیشنز کی ایک رسپانسبلٹی ہے, آل آف دیٹ از دیئر. لیکن پاکستان کسی کو نہیں تاک رہا. ایگزیکٹلی وی ہیو آور اون کیپیسٹی, کیپبلٹی. ہمیں اپنی یونٹی پہ, اپنی افواج کے اوپر, دیٹ از گڈ انف فار اس. ہم کہیں آگے پیچھے نہیں دیکھ رہے, لیکن جہاں وہ رول ہے وہاں ہمیں ایکسپیکٹیشن ہے کہ دنیا اپنا کردار ادا کرے گی. اور دوسرا یہ کہ میں ایک اور پوائنٹ بتانا پاتا ہوں. ہم یہاں کہتے ہیں کہ جے ایف تھنڈر, دیکھیں جے ایف تھنڈر بھی ہمیں عوام کو بتانا چاہیے, اٹس اے جوائنٹ وینچر. یس, اٹس اے جوائنٹ وینچر. پاکستان, تو جے ایف از ناٹ چائنیز, اٹس پاکستانی از ویل. تو الحمدللہ اگر رفائل کو ہم نے شاٹ ڈاؤن کیا ہے تو وہ پاکستان کے پائلٹس نے تو کیا ہی کیا, اور ان کو خراج تحسین ہے, اٹ از جتنی بھی دیں, لیکن پاکستانی ٹیکنالوجی بھی وہاں موجود ہے, پاکستانی انجینئرنگ بھی وہاں موجود ہے. میں اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ دنیا کی میموری شاید بہت کمزور ہے. میں نے پہلے کہا کہ ہم مسلمان ہیں, موت کا ایک دن متعین ہے, اور ہمیں اپنے اللہ پہ توکل بھی ہے, یقین بھی ہے, لیکن ساتھ ساتھ دنیا کو یہ جو ایٹمی جنگ ہے اس کی تباہ کاریاں کیا بھول گئی ہیں. میں ایک مثال 1945 میں, وی آل ریمبر, لٹل مین فیٹ گائے, 2 بمز ہیروشیما ناگاساکی پر گرائے گئے, 10 کلو TNT ان کا جو ایک وہ تھا, اور اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ان سے نقصانات کتنے زیادہ ہوئے. آج کے جو نیوکلیر آرسنل میں جو ویپنز ہیں وہ آپ 100 کلو TNT, 500 کلو TNT, میگا ٹنز اور اس طرح کے. سو ڈز دا ورلڈ ریئلائز دیٹ کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے بالکل ورلڈ کو اس کا ادارک ہے. نہ صرف یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 100 TNT والے جو بتا رہے ہیں, دیکھیے ہمارے پاس تو اللہ کے فضل سے چھوٹے بھی ہیں, جی ٹیکٹیکل بھی ہیں, ٹیکٹیکل بھی ہیں, مختلف قسم کی نا, ٹیکٹیکل بھی ہیں, آپریشنل بھی ہے, اسٹریٹجک بھی ہے. اور جیسے میں نے پہلے کہا, انڈیا جرت نہیں کرے گا کنونشنل اپنی فورسز سے اٹیک کرنے کے لیے, کنونشنل فورسز جو ہیں. دیکھیں میں جو آپ نے بات کی, ٹرمپ نے بھی جو کہا کہ شیم دیٹ انڈیا ہیز اٹیک پاکستان, میں اس کو ایسے لیتا ہوں. سر میں یہاں پر آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا, ایک بریکنگ بھی ہے, سینیریو کا ہے, تو ہمیں بریک پہ جانا ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.
جی بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم. جی جنرل صاحب میں یہ عرض کر رہا تھا واٹ آئی وانٹڈ ٹو سے کہ جی یہ نیوکلیر فال آؤٹ کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, خطے پہ کیا اثرات ہوتے ہیں, زمین پہ کیا اثرات ہوتے ہیں. مطلب آج تک جاپان اس اثرات سے نہیں نکل سکا اور یہ ایک ملک تک لمیٹڈ نہیں رہتے. بالکل ساری دیکھیں, جب انڈیا نے 5 دھماکے کیے تھے تو اس کے وقت ان کی ٹون دیکھی تھی آپ نے جی کہ ہم سفیدی چھا جائے گی ہر طرف اور پاکستان کو سمجھ نہیں لگے گی اور ہم اڑا دیں گے. جب ہم نے 8 کر دیے تو 6 کیے تھے سر, تو بیٹھ گئے بالکل جھاگ, اور وہ بھی میاں صاحب نے ڈیسائیڈ کیا کہ اسی مئی کے اندر ہی جی بالکل کر دیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا دیکھیے دنیا کو دارک ہے نیوکلیر کی جو اس میں تباہی مچتی ہے, اور جیسے ٹرمپ نے بھی کہا کہ شیم دیٹ انڈیا ہیز اٹیک پاکستان, اور اب دیکھیں سالسی کی جو ہو رہی ہیں پیشکشیں ٹرمپ صاحب نے بھی پیش کر دیا. ایران کے وزیر خارجہ جو پہنچے ہوئے ہیں ادھر انڈیا میں, تو مطلب کیا سعودی عرب کے وزیر خارجہ تو مطلب کسی کو بلایا ہے, انوائٹ کیا ہے کہ جی مطلب ہمیں کو فیس سیونگ لے کے دیں, ڈی ایسکیلیٹ کرائیں, ورنہ ہم تو انہیں پتا کہ پاکستان چڑھ تھوڑا ہے اور ہم نے جو کرنا تھا کر لیا, اب اس کی باری ہے, اب وہ کیا کرے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ٹائم اینڈ پلیس آف اون چوزنگ پہ بالکل اپنا یہ رکھنا چاہیے حق, اور اگر انڈیا باتوں سے نہیں باز آتا تو چڑھ دوڑنا چاہیے. دیکھیے ہم نے ان سے بڑے بدلے چکانے ہیں, ہم نے اس پاکستان کا بھی بدلہ لینا ہے ان سے, ہم نے کشمیر کا بھی بدلہ لینا ہے, اور سکھوں نے بھی آزاد ہونا ہے. انڈیا کبھی سچ ایز اے کنٹری کبھی ایگزسٹ ہی نہیں کیا دنیا میں. پارٹیشن سے پہلے تو 500-600 جو تھی 596 یا 67 وہ پرنسلی اسٹیٹ تھی. یہ تو انڈیا جو ایسا کنٹری آیا ہے دنیا میں 1947 کے بعد آیا ہے جی, اور ہم نے جو 1000 سال سے حکومت کی اسی کے انفرادی کمپلیکس میں بیٹھے ہوئے ہیں. انہیں پتا نہیں کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے اور کن سے یہ بات چیت کر رہے ہیں. تو اب اگر دیکھیں بات چیت ایک ہاتھ سے آگے بڑھی, پاکستان ان کو جواب دے گا, اور پاکستان کو اپنا ڈیٹرس دوبارہ اسٹیبلش کرنا چاہیے کہ اگر اس کے رسپونڈ میں آپ نے کیا تو نیکسٹ رسپونڈ ہمارا نیوکلیر آئے گا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر قمر چیمہ, آئی ریمبر ون اسٹیٹمنٹ میڈ بائی بی جے پی اکاؤنٹ جب یہ پہلگام والا واقعہ ہوا, اس میں لکھا تھا تصویر کے ساتھ ایک اے آئی مطلب یہ کہ مینجڈ امیج تھا, اس کے اندر لکھا انہوں نے کہ جی دھرم پوچھا ذات نہیں, ہم یاد رکھیں گے. یعنی کہ دیٹ وازنٹ جسٹ فار دا پاکستانیز, دیٹ وازنٹ جسٹ فار دا کشمیریز, یہ پورے پاکستان انڈیا میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے ان کا میسج تھا. اٹ وازنٹ ریلیٹڈ ٹو ٹیررزم اور اینی تھنگ, یعنی کہ اتنے وہ پلان تھے. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ثالثی کی کوششیں ہیں اس کے اندر ظاہر ہے کہ عالمی برادری کا جو رول ہے وہ کیا ہونا چاہیے, کیا ہے, اور خاص طور پہ یہ جو دوست ممالک رول پلے کر رہے ہیں. ایران کے وزیر خارجہ پہنچے, سعودی عرب کے وزیر خارجہ پہنچے, اور اطلاعات یہ ہیں کہ وہ پاکستان بھی آئیں گے, تو اس سے کچھ ڈی ایسکیلیشن میں مدد مل سکتی ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے میں تو نہیں سمجھتا کہ اس میں ابھی ڈی ایسکیلیشن ہو سکتی ہے. بھارت نے, نریندر مودی نے ایک دیکھیں بہت بڑی گریو مسٹیک کی ہے یہ, انہوں نے پاکستان پہ معصوم لوگوں پہ مختلف شہروں میں حملے کرنا, پھر ڈرون بھیجنا. کس چیز کی ڈی ایسکیلیشن چاہیے اشفاق صاحب؟ ہمیں کوئی ڈی ایسکیلیشن نہیں چاہیے, ہمیں اپنا جواب دینا ہے. دیکھیں یہ ہم نے اپنی افواج اور اس ملک کی تیاری کس لیے ہے؟ انہی دنوں کے لیے ہوتی ہے, اسی وقت کے لیے تیاری ہے پاکستان کی. ہم نے کیا کرنا ہے, یہ پریڈ تو نہیں کرنی ہوتی ہم نے افواج کے ساتھ. ہم دیکھیں یہ پاکستان کی قوم دیکھ رہی ہے, پاکستان کی عوام اور قوم اس وقت تیار ہے, اپنی افواج کو سپورٹ کر رہی ہے, اور جواب دینا چاہیے پاکستان کو, پورا جواب دیں گے, پھر بات کریں گے ڈائلاگ کی. سر لیٹ می ریفریز اٹ, لیٹس ایسکیلیٹ ٹو ڈی ایسکیلیٹ. جی بالکل, لیٹس ایسکیلیٹ ٹو ڈی ایسکیلیٹ. ایک دفعہ سچویشن بننے دیں. اور میں آپ کو بات بتاؤں, نریندر مودی کو بہت شوق ہے جنگ کا, وہ بہت بڑی لیگیسی چھوڑنا چاہتے ہیں کہ میں نے بھارت پاکستان پہ حملہ کیا, میں نے بڑے بریک تھرو کیے, میں لیگیسی چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ میں نے 15 سال لڑائی کی, ایک یہ لیگیسی چھوڑ کے جا رہا ہوں, اگلے جو 10 سال میں کوئی اور حکومت آئے گی وہ بھی پاکستان سے بات نہیں کر پائے گی. تو یہ وہ بہت اچھے سے سمجھتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, وہ جان بوجھ کے مومنٹم بلڈ کر رہے ہیں. اور انڈیا بہت تنگ ہے. یہ تو وہ دیکھیں انہوں نے ان کی ڈومیننس سسٹم کے اوپر, بزنس مین ہو, میڈیا ہو, بالی ووڈ ہو, تمام کے اوپر ایک ڈومیننس ہے. آپ ذرا سی بات کریں وہ آپ کو اینٹی نیشنلسٹ کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں آپ تو انڈیا کے ہے ہی نہیں ہے, آپ ذرا سا مودی کے خلاف نہیں جا سکتے. سو میں سمجھتا ہوں یہ ان کو ایک دفعہ انہوں نے کیا ہے, پاکستان بھرپور جواب دے گا. پاکستان کے پاس پوری طاقت ہے, کیپیبلٹی ہے, کریڈیبلٹی ہے, اور پورے کی پوری انڈین سوسائٹی ایک ہی بات مودی کو کہہ رہی تھی, حملہ نہ کرنا, بہت نقصان ہوگا,
پھر نہ کہنا. اور ابھی آپ کو پتہ ہے فیک نیوز کا سہارا لے رہے ہیں. رات فیک نیوز کا سہارا لیا کہ جناب 15 شہروں پہ حملہ کر دیا, اس سے بڑی اور فیک نیوز کیا ہوگی. ابھی پھر یہ جو آپ اشفاق صاحب بریکنگ نیوز چلا رہے تھے کہ جناب کشمیر میں ایکسپلوژن ہو گئے, جموں میں یہ ہو گیا, اگین فیک نیوز. وہ صرف فیک نیوز چلا رہے ہیں جسٹ ٹو گیو اے میسج کہ جناب پاکستان حملہ کر رہا ہے اور ہم نے اس حملے کو ریپیل کر دیا, ہم نے جناب پسپا کر دیا. یہ وہ اپنے آڈینس سے کھیل رہے ہیں, ان کے رافیل گرے ہیں, ان کا پنجابی کے اندر ککھ نہیں رہا ہونا تھا. سو دے نو دس انڈرسٹینڈنگ کہ اب موریل کیسے بلڈ کرنا ہے. آپ یہ بات کریں پتہ چلے صبح تک کوئی فلم آ جائے ان کی نہیں. ہاں کوئی پتہ نہیں ہے. اور وہ جسے کہتے ہیں نا رافیل گرے ہوئے جس ملک کے, میں کہتا ہوں فرانس والوں کے تو پریشان ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے بیچ کیا کیا دیے, ان کو تو آدھی قیمت میں واپس لے لینے چاہیے میرا خیال ہے رافیل ہی. اور میرا خیال ہے کوئی ایسی کانٹریکٹ ہوگا کہ وہ کوئی واپس لے لیں ان سے. یہ تو بڑی بے عزتی کروا رہے ہیں. انڈیا کے پاس جس کا بھی جہاز آئے, انڈیا از اے بیڈ پبلسٹی فار دا انٹرنیشنل پروڈکٹس, پرٹیکولرلی یہ جو ڈیفینس ریلیٹڈ جو پروڈکٹ ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو بڑا شوق ہے مودی صاحب کو جنگ کا. یہ ہیرو بننا چاہتے ہیں انڈیا کے اندر, یہ نام لکھوانا چاہتے ہیں. ان کو لکھوانے دے نام ایک دفعہ. پوٹن نے کہا ہوگا نا اس کو ادھر ان کو کہ بھائی ہونا آرام ہی, ہمارے جو ہے سرخوئز گروا رہے تھے تو تم لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا جو ہتھیار ٹھیک نہیں ہے. اب پتہ لگا ہے کہ کیا میرے خیال سے کوئی فائٹر جیٹ مینوفیکچررز جو ہیں وہ 2 دفعہ سوچیں گے, 10 دفعہ سوچیں گے کہ انڈیا کو جہاز بیچنا بھی چاہیے یا نہیں بیچنا چاہیے. یہ دس ول بی اے چیلنج فار انڈیا ٹو پروکیور فائٹر جیٹس آفٹر سچ اے زبردست ڈیفیٹ. انڈیڈ. اور آگے بھی ظاہر ہے کہ اس پہ اوپر. اب مجھے یہ بتائیے یہ وارفیئر ہے ان کا, یہ جو سائیکولوجیکل وارفیئر اور یہ جو سوشل میڈیا کو جس طریقے سے وہ اپنے اشاروں پہ وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس پہ مطلب ایک میں نے دیکھا کہ جعلی نوٹیفیکیشن جناب انہوں نے جاری کر دیا, پھر اس کے بعد جی کہ لاہور کو ایویکویٹ کرایا جا رہا ہے, اس طرح کی چیزیں, پھر جعلی ویڈیوز ادھر ادھر کی ڈال کے کہ جی یہاں پر بھی ہو گیا ڈرون حملہ, ادھر بھی ڈرون حملہ ہو گیا, پھر یہ جو ابھی مقبوضہ کشمیر سے متعلق یا کل بھارتی پنجاب سے متعلق, اس کو کیسے ہم ٹیکل کریں؟ دیکھیں ایک تو اس طرح کے جو میجرز ہوتے ہیں وہ شارٹ لیوڈ ہوتے ہیں, کیونکہ آج کل کی دور کے اندر ایکسیس ٹو انفارمیشن ہر ایک کے پاس ہے. اگر آپ کوئی ٹویٹر ہینڈلز بین کرتے ہیں تو وی پی این آپ کے پاس موجود ہے, تو لوگوں کے پاس انفارمیشن جو ہے وہ آ جاتی ہے. نہایت معذرت کے ساتھ پھر کوئی بریکنگ ہے جی, جاتے رہو. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خیر مقدم. رانا صاحب پلیز کنٹینیو کیجیے گا. میں بیسکلی جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ جو وارفیئر ہے جس کا ہم بھی حوالہ دیتے ہیں, ابھی بریکنگ بھی ہماری اسی متعلق چل رہی تھی کہ یہ جو جھوٹا ایک پروپیگنڈا, دیکھیں یہ شارٹ لیوڈ ہوتا ہے, اٹس ان دیئر بونز. آپ یہ شارٹ لیوڈ ہوتا ہے, اور انڈیا جو ہے اس کی جو پڑھی لکھی جو کلاس ہے وہ حقائق تک پہنچتی ہے, اور انڈیا کے اندر بڑی اپوزیشن ہے اس چیز کے اوپر. اب آپ نے جس طرح کہا کہ انہوں نے ہم نے جو 5 طیارے ان کے گرائے, انہوں نے ڈینائی کیا, لیکن آج دنیا بھر سے جو اس کی تصدیق ہو گئی کہ یہ حقائق ہیں, تو میرے خیال سے آج ان کے لیے میڈیا ہینڈلنگ کرنا جو ہے, انہوں نے پھر اپنا اس انٹرنل جو ان کا ایک کرائسس بن گیا ہے اس کو ایکسٹرنلائز انہوں نے کیا کہ ڈرون جو ہے وہ انہوں نے بھیجے اور وہ بھی ہم نے مار گرائے. تو یہ دیکھیں یہی کچھ ہے جو انڈیا, میں سمجھتا ہوں ون آف دا ریزنز وائی انڈیا از ڈوئنگ دس. جو ڈی جی ایس پی آر نے بھی کہا کہ وہ اپنی جو انٹرنل ایشوز ہیں اس کو ایکسٹرنلائز کرتا ہے, اور وہ اسی پروپیگنڈے کے تھرو اور اسی طرح وار مانگرنگ کے تھرو لوگوں کی اٹینشن ڈائیورٹ, لیکن اٹ از یہ کوئی لانگ ٹرم سولوشن نہیں ہے. یہ ایکسپوز ساتھ ایکسپوز ہوتے ہیں. بالکل جی ایکسپوز ہوں گے. تھینک یو سو مچ رانا احسان افضل صاحب. جنرل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ڈاکٹر قمر چیمہ آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہے. پاکستان ہمیشہ سے تیار تھا, پاکستان تیار ہے, ہماری تیاریاں بھرپور ہیں, مرضی کا جواب دیں گے, اپنی جگہ پر جواب دیں گے, اور پھر بھارت نے نہ رونا ہے نہ گھبرانا ہے. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.